अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों इस्लामाबाद क्लब ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही है क्योंकि वो तैयारियां कर रही है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की, जिसका आगाज़ 1 दिसंबर से होगा। रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, 9 तारीख से दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में और तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान की जिस टीम का अनाउंसमेंट हुआ है उसके हवाले से बाज़ गश्त आज भी जारी दिखाई देती है। ख़ासकर मीर हमज़ा की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो मीर हमज़ा अगर शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे तो लोगों का ख्याल ये कि जिस तरीके की वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गेंदें करते रहे, 350 से ज़्यादा उनकी विकटें दिखाई देती हैं, वो एक बेहतर चॉइस होते हैं यहाँ पर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की सूरत में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद अली का इंतखाब किया है। मोहम्मद अली के पिछले 2 सीज़न, पिछला सीज़न और ये सीज़न बेहतर रहा, लेकिन मीर हमज़ा सीजनल बॉलर हैं और काफ़ी अरसे से परफॉर्म करते आ रहे हैं। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था एशिया कप में भी, जब शाहीन शाह अफरीदी अवेलेबल नहीं थे, कि मीर हमज़ा को मौका मिलेगा, वो मुकम्मल परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मीर हमज़ा को मौका नहीं दिया गया। इसी तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि फवाद आलम भी अभी कोई इतना ज़्यादा फ्लॉप नहीं हो गए थे। एक सीरीज़ अगर उनकी ख़राब हुई थी या श्रीलंका में एक टेस्ट में वो सिर्फ 25 रन बना सके थे, तो जितने वो रन्स बना के आ रहे थे उनके अजहर अली से तो ज़्यादा ही रन्स थे जितनी उनकी परफॉर्मेंस थी। हर मैच में क्रूशल मौके पे उनकी सेंचुरी थी। मिडिल ऑर्डर बैटिंग में वो भी दिखाई नहीं दिए। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन खिलाड़ियों का इंतखाब किया या उनकी सिलेक्शन कमेटी ने कि कराची के वो प्लेयर्स टीम में दिखाई दे रहे हैं, शायद उन्हें मौका नहीं मिलेगा। चाहे मैं सऊद शकील की बात कर लूँ, चाहे मैं सरफराज अहमद की बात कर लूँ, वो प्लेयर शामिल ही नहीं किए कि जो टीम का हिस्सा हो सकते थे। अगर मीर हमज़ा को आप शामिल करते तो शायद मीर हमज़ा को आपको टीम में शामिल करना पड़ जाता। फिर दूसरी जानिब सारी दुनिया में ये होता है, आप इंग्लैंड में चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, जब टेस्ट मैच शुरू हो जाता है 15 रुकनी स्क्वाड उनके साथ डग आउट में होती है या ड्रेसिंग रूम में होती है। लेकिन इधर मैच शुरू हुआ, इधर सिर्फ 12th मैन होता है, बाकी 3 खिलाड़ियों को इजाज़त दे दी जाती है आप जाएँ और जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 20 रुकनी टीम का इंतखाब किया इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए। आज से पाकिस्तान क्रिकेट किया सबसे बड़ा डोमेस्टिक इवेंट तारीख में, पाकिस्तान का जो प्रीमियर इवेंट कहलाता है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, उसका फाइनल शुरू हुआ। फाइनल अगर आज शुरू हुआ है तो टेस्ट मैच के आगाज से कबल वो खत्म हो जाएगा। 1 तारीख से टेस्ट मैच शुरू होना है, जब तक ये मैच मुकम्मल हो जाएगा। क्या ये बेहतर नहीं होता? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे तो बहुत दावे करते हैं कि हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इतनी इज्जत दे रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर सरफराज अहमद अगर खेल रहे होते सिंध की जानिब से, या अबरार अहमद खेल रहे होते सिंध की जानिब से, या हारिस रऊफ खेल रहे होते नॉर्दर्न की जानिब से, या नवाज खेल रहे होते नॉर्दर्न की जानिब से, तो एक तो स्टार अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है, आपको शायकीन को ग्राउंड में लाने में भी मदद मिलती, फिर आपको जज करने का भी मौका मिल जाता कि भाई ये किस फेज में दिखाई दे रहे हैं। अबरार इस वक्त फाइनल में जरा देखें, नवाज ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं या अबरार ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। नोमान भी नॉर्दर्न से खेलते हैं जो पाकिस्तान के मुस्तनद स्पिनर है। अगर ये खेलने के बाद 29 तारीख को या 28 तारीख को मैच खत्म होने के बाद ये अगर टीम को ज्वाइन कर लेते 3 दिन पहले तो भी शायद कोई इसमें बुराई नहीं थी। लेकिन डोमेस्टिक टूर्नामेंट को हम दावे तो बहुत करते हैं कि हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को ये बना रहे हैं, हम 1 अरब रुपया हमने खर्च कर दिया, लेकिन इतना जो आपका प्रीमियर इवेंट है और टेस्ट मैच में वो अगर मैच प्रैक्टिस ही मिलती ना उनको, कोई और काम तो नहीं कर रहे थे, क्रिकेट ही खेल रहे थे वो इस दौरान में। और फिर सबसे बड़ी चीज, आप अपनी डोमेस्टिक को जो है वो रेस्पेक्ट दे रहे होते कि सरफराज को शायद आप 11 रुकनी टीम में नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो शायद 11 रुकनी टीम में नहीं होंगे, तो आप अगर उनको शामिल कर लेते तो मेरा ख्याल है कि आपकी अपनी जो आप दावे करते हैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देने के, तो शायद इसमें चाम आ जाता। जो कज़ाफी स्टेडियम में एक शाइक दिखाई नहीं दे रहा, शायद कुछ शाइक हारिस रऊफ को देखने के लिए आ जाते, कुछ शाइक नवाज को देखने आ जाते, कुछ सरफराज को देखने के लिए आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं जानूंगा अपने तमाम एक्सपर्ट से कि ये कैसा है। दूसरी जानिब रमीज राजा साहब ने क्लियर कर दिया कल जो फंक्शन हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में, जहां हमारे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब भी मौजूद थे, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब भी मौजूद थे। वहां पर जो है वो उन्होंने कहा कि अगर इंडियन टीम एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगी। ये बिल्कुल कैटेगोरिकली रमीज राजा साहब ने क्लियर इंस्टेंस पहली मर्तबा लिया और उनका कहना है कि हमारे बगैर वर्ल्ड कप क्या होगा। ये रमीज राजा साहब आप सही बात कह रहे हैं, हमारे बगैर कोई वर्ल्ड कप नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान है तो फिर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप आबाद है, इंडिया पाकिस्तान है तो फिर इंग्लैंड में वर्ल्ड कप आबाद है। मैं पाकिस्तान और इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ।
پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے, یہ انسٹانس آپ کا بہت ضروری ہے اور یہ سب کو اچھا لگا کہ آپ نے یہ انسٹانس لیا. قائد اعظم ٹرافی کا فائنل آج شروع ہو گیا. سندھ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی, بہت مشکل سے میں 2-4 تھے, 150 پلس پہ ان کے 7 آؤٹ ہو گئے تھے, لیکن جس وقت میچ ختم ہوا 230 رن 7 وکٹوں کے نقصان پر اسکور کر لیے تھے. سندھ کی ٹیم نے آصف محمود نے آج زبردست نف سینچری نیچے سے آ کے اسکور کی, 90 نمبر پہ بیٹنگ کرتے. فواد عالم 38 رنز بنا کر کریز پر موجود ہے. بات کروں گا ان تمام ایشوز پر, میرے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارمر انٹرنیشنل کرکٹر, اپنے وقت کے زبردست مڈل آرڈر بیٹسمین, کرکٹ اینالسٹ, کمنٹیٹر, ایک بڑے ڈپارٹمنٹ سے آج بھی جو ہے وہ وابستہ دکھائی دیتے ہیں, سعید آزاد صاحب. تھینک یو ویری مچ سعید بھائی, بہت بہت شکریہ. بہت اسٹوڈیو مس کر رہا تھا آپ کو, بڑے دن سے آپ غائب تھے. ابھی آتا ہوں میں, آپ کو دیکھ کے میرے چہرے پہ ویسے ہی رونا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ, ویسے ہی تازے چھوڑ کے کیا تھا. سعید بھائی یہ سب تازے ہیں. شعیب بھائی آپ کو بہت مس کر رہے تھے, لیکن ہماری ایک اور آپ اکثر جن کی آپ سے ملاقات رہتی ہے, امریکہ سے کل ہی پہنچے ہیں پاکستان کے وہ کرکٹر کے جن کا آج بھی ورلڈ ریکارڈ ہے 350 رنز کی قائد اعظم ٹرافی کے فائنل میں انفرادی اننگ, آج بھی ایک ریکارڈ ہے. یہ ریکارڈ آج تک نہیں ٹوٹا ہے. 2 ڈبل سینچری اپنے کیریئر میں سکور کی. پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ کی قیادت کی, ٹاپ کلاس کرکٹر تھے. انفارچونیٹ تھا کہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکے. راشد اسرار بھائی, تھینک یو ویری مچ راشد بھائی, آپ کو پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. آج کل تو امریکہ پاکستان تعلقات بہتری کی باتیں ہی ہوتی رہتی ہیں چاروں طرف سے, اور ان کے ساتھ موجود ہیں کوئی اور نہیں, دا ون اینڈ اونلی. شو کو انہوں نے بہت ہی, ہمارے شو کو بہت تقویت دی ہے, کھل کے بات کرتے ہیں, ان کے تبصرے خاصے پسند کیے جاتے ہیں. فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر, آپ ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے اسپورٹس ہیڈ رہے, کئی کھلاڑیوں کی قیادت کے فرائض انجام دیے جنہوں نے جا کے پھر پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آبزرور کے فرائض انجام دیے شعیب حبیب بھائی. تھینک یو ویری مچ شعیب بھائی, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. سننے والوں کو میرا سلام. شعیب بھائی آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں پروگرام کو. شعیب بھائی یہ جو میں جو بات کر رہا تھا, میں ذرا اس ٹاپک پہ آتا ہوں, ابھی ٹیم سلیکشن پہ تو میں آتا ہوں, لیکن آج قائد اعظم ٹرافی کا فائنل شروع ہوا. یہ فائنل ختم ہو جائے گا 29 تاریخ کو, میچ شروع ہونا ہے 1 تاریخ کو. آپ کو 2 دن کا آلریڈی 1-2 دن کا گیپ مل رہا تھا, تو ہم اگر ان فائنلسٹ پلیئرز کو میچ پریکٹس کا اور موقع دیتے بیفور ٹیسٹ میچ, اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا کون کس فارم میں, تو کیا بہتر نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم, جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں اور جو ہونی چاہیے تھیں اور جس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ سب آپ نے بول دی. میں آج سوچ کے یہی آیا تھا کہ یار جب آپ نے لڑکوں کو نہیں کھلانا تو ان کو مطلب اپنا ڈومیسٹک کرکٹ تو کھیلنے دو. یہ ساری باتیں آپ نے بڑی اچھی کری ہیں. ابھی اچھا, ابھی میں آتا ہوں, دیکھ آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, انڈر 19 ٹیم اناؤنس ہوئی تھی, مینجمنٹ اناؤنس ہوئی تھی. میں نے کیا بولا تھا کہ یہ مینجمنٹ صحیح اناؤنس نہیں ہوئی. آپ کا کیا رزلٹ آیا؟ اسپیشلی میں نے عبد الرحمان وغیرہ کا بولا تھا, آپ بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے سیریز نہیں جیت سکے انڈر 19 میں. اچھا, ابھی میں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں آج جن ٹیموں کا فائنل ہو رہا ہے, وہ ابھی لاسٹ ویک یہاں کراچی میں ان کا گروپ کا میچ ہوا تھا. میں نے 4 دن جا کے بیٹھ کے دیکھا تھا. آپ یقین کریں نسیم, میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ اتنی نیچے چلی گئی ہے, اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ اس کی گہرائی کا بھی نہیں پتہ. کس حساب سے کرکٹ ہو رہی ہے, کیا کرکٹ ہو رہی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ اس میچ میں ناردرن کی ٹیم نے 600 کچھ رنز کرے. اچھا, ابھی یہ جو انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم اناؤنس کری ہے, اس میں 2 پاکستان بالر سندھ سے کھیل رہے تھے. ان دونوں بالروں نے 450-500 تک ایک بھی آؤٹ نہیں کرا تھا. اس کے بعد کے جو 2-3 آؤٹ جو بھی ہوئے ہیں وہ 500 رنز کے بعد ہوئے ہیں. اچھا, پھر دوسری چیز یہ دیکھیں کہ پھر جب سندھ کی باری آئی تو سندھ نے بھی 500 رنز کرے. وہاں سے بھی پاکستان کا اسپنر کھیل رہا تھا نعمان. تو میرا نہیں سمجھ میں آ رہا اگر کس ٹائپ کی کرکٹ ہو رہی ہے, کیا چاہ رہے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ایک میچ ہوتا ہے تقریباً یہ 35 سے 40 لاکھ روپے کا پڑتا ہے. 35 قائد اعظم ٹرافی کا, جی قائد اعظم ٹرافی کا ایک میچ 35 سے 40 لاکھ روپے کا پڑتا ہے. کیا کرکٹ ہو رہی ہے, کیا نہیں, کچھ سمجھ سے باہر ہے. اچھا, اب دوسری چیز یہ, جیسے ابھی آپ یہ جو انہوں نے ٹیم اناؤنس کری ہے, میرے اپنے حساب سے انہوں نے 4 پلیئروں کو oblige کرا ہے. آپ نے ابھی ایک بڑی اچھی بات کری, آپ نے کہا یار مطلب کراچی سے سندھ سے ان پلیئروں کو ایڈ کر دیا جن کو کھلانا نہیں ہے. بھائی آپ اس کو رکھ لیتے فواد عالم کو تو کھلانا پڑتا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ لیا. بڑا میں جو جتنا ابھی آج آپ کی اپریشیٹ کروں, ایمان سے میرے پاس لفظ نہیں ہے. یہی کرکٹ کی بیسک ہوتی ہے, یہی وہ ہوتی ہے جو آپ نے میچ دیکھ رہا تھا میں. سعید بھائی ایک منٹ,
اب یہ جو انہوں نے یہ ٹیم اناؤنس کری اس میں انہوں نے 4 پلیئروں کو ابلائج کرا ہے. 4 پلیئروں کو کون سے؟ رضوان اور سرفراز میں سے ایک کو ابلائج کرا ہے. اچھا نعمان اور نواز میں سے ایک کو ابلائج کرا ہے. اچھا یہ رائٹ ابرار اور اس میں کیا نام ہے زاہد محمود میں ایک کو ابلائج کرا ہے. اچھا پھر وسیم جونیئر اور اس میں کیا نام ہے ہمارا ایک آل راؤنڈر وسیم فہیم اشرف. فہیم اشرف. یہ ان 4 میں سے 4 کھیلیں گے 4 کھیلیں گے نہیں تو وہی آپ کی والی بات آ جاتی ہے کہ بھائی پھر آپ ان کو ڈومیسٹک کھیلنے دیتے. آپ ان کو سعید بھائی یہ سوال ہے کہ ابھی شعیب بھائی نے جیسے 35 سے 40 لاکھ روپے ایک میچ پہ آپ خرچ کرتے ہیں جس ٹورنامنٹ میں اتنے میچوں کے بعد اس کا پریمیئر ہو رہا ہے اس کا فائنل ہو رہا ہے. دیکھیں ایک تو جو سٹینڈرڈ شعیب بھائی نے بتایا آپ بھی کئی مرتبہ اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ ہمارا سٹینڈرڈ نیچے کی جانب بہت تیزی کے ساتھ گامزن ہے. اس کے باوجود ہمیں کیا 20 رکنی اسکواڈ کا اعلان کرنا ضروری تھا؟ ہم 15 رکنی اسکواڈ پہلے ٹیسٹ کی اناؤنس کر دیتے کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے قائد اعظم ٹرافی کا فائنل کب کرانا ہے. ہمارے زیادہ سے زیادہ سٹارز اس قائد اعظم ٹرافی کے فائنل کا حصہ ہونے چاہیے ورنہ وہ نیشنل ڈیوٹی پہ ہونے کی وجہ سے تو کھیل ہی نہیں پاتے. یعنی کون سے سینس لیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ 20 رکنی ٹیم. ارے بھائی دنیا بھر میں آپ کو پتا ہے سعید بھائی کہ ادھر آسٹریلیا میں ٹیسٹ میچ شروع ہوا 15 رکنی ٹیم تھی 3 کو کہا جائیں جا کے ڈومیسٹک کھیلیں 12 کافی ہیں ہم یہاں پہ. وہ ڈیورنگ میچ کر دیتے ہیں. آپ کی تو سیریز ابھی شروع ہونے میں باقی ہے. آپ کے لیے کیمپ امپورٹنٹ ہے قائد اعظم ٹرافی کا فائنل امپورٹنٹ نہیں ہے. دیکھیں نسیم میں کافی عرصے سے ایک بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہوں پاکستان کی کرکٹ ٹوٹلی ختم ہو چکی ہے اور جس لیول پہ کرکٹ ہو رہی ہے جب سے ڈپارٹمنٹ بند ہوئے ہیں اب کرکٹ کا چام ہی نہیں ہے. کرکٹ کی کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ایک قسم کی جو ہمارے یہاں پاکستان میں اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے T20 کی کرکٹ کی اپروچ کی وجہ سے 4 ڈے یا کیا ٹیسٹ کرکٹ کا یا پاکستان کرکٹ کھیلنے کا کسی لڑکے کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ایون PCB کو بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جنہوں نے جو کہ نہ وہ کلب کرکٹ ہے نہ کوئی ایسوسیشنز ہیں نہ کچھ ہیں. آپ مجھے بتائیں یہی لڑکے لاسٹ ایئر تھے یہ کہاں بیچ والے ٹنور میں کہاں کرکٹ کھیلیں. اسٹیٹ اوے قائد اعظم ٹرافی میں ان کا نام آ گیا. قائد اعظم ٹرافی میں وہی لڑکے انہوں نے لا کے کھڑے کر دیے. میں ابھی کراچی میں جتنے میچ ہوئے میں گیا ہوں میں آپ کو آنیسٹ بتاؤں ڈریسنگ روم کا ماحول ہی نہیں ہے کہ کسی لڑکے کا انٹرسٹ ہو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کا. وہ تو بات پھر کے صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں یار وہاں سے کوئٹہ گریڈ سے نام آ رہا ہے میرا یا میرا کراچی کنگ سے نام آ رہا ہے. یہ PCB نے کرکٹ کو جسے کہتے ہیں کلاس کرکٹ گریڈ کرکٹ جو راشد بھائی وغیرہ یا شعیب بھائی وغیرہ نے جو کھیلی ہے جس کے اندر ادب ایجوکیشن والی کرکٹ جس کے اندر پازیٹیو تھنگس ہیں وہ ختم کر دی. کرکٹر کی لینگویج مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. یہ کرکٹ آنیسٹ بتا رہا ہوں یہ کرکٹ جب میں کھیلنا شروع کیا تھا میں اردو اسکول سے میں نے ایجوکیشن حاصل کی مگر مجھے ادب ملا سینئر پلیئر کھیلنے سے اس فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کے سینئر پلیئروں کے انڈر آیا تو مجھے پتا چلا کہ یار سینئروں کی رسپیکٹ کیسے کرتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی پوزیشن پرانے لوگ تھے اس میں مگر اتنا بیٹھے نا ڈسپلن نظر آ رہا ہے. اب آپ کو میں آنیسٹ بتاؤں مجھے آج کا بچہ میں لا کے بتا دوں یہ کوئی ایک مافیا گروپ کام کر رہا ہے. میں آنیسٹ بتا رہا ہوں ٹیسٹ کرکٹ ویسی سلو ہوتی جا رہی ہے. ٹیسٹ کرکٹ کا کسی کو اپروچ جہاں آپ نے فواد عالم کا نام لیا اور جہاں آپ نے میر حمزہ کھلانے پڑ جاتے ہیں آپ کو دونوں. نہیں اور اس ملک کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اس ملک کے لیے کون کام کر رہا ہے. کوئی اس ملک کے لیے کام نہیں کر رہا. سب لابی فیوریٹزم لائکنگ ڈس لائکنگ ایسا یہ اب تو ڈر لگ رہا ہے کہ اب آپ اپنے اس نے کہ تھوڑا سا ینگسٹر بچوں کے ساتھ اکیڈمی سے وہ رہتا ہے میرا اپروچ چینج ہو رہی ہے نیچے گراس روٹ پہ. رمیز راجہ صاحب نے انڈر 19 کی پیس وہ کرا دی. مجھے بتائیں انڈر 19 کا بچہ جہاں ٹیکنک ساؤنڈ کرنے کے لیے وہ پیسہ کمانے کے چکر میں چلا گیا. یہ کون لوگ ہیں یار اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں. اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے. کون بھائی میں آپ کو یاد ہوگا رمیز راجہ جب چیئرمین آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے اس کی اس لیے تعریف کی تھی مجھے اس کے بیک گراؤنڈ کا فیملی بیک گراؤنڈ کا پتا تھا پڑھی لکھی فیملی بیک گراؤنڈ. اگر آپ ایز اے شعیب بھائی سے بات کریں یا راشد بھائی سے بات کریں یہ فرسٹ کلاس کے چیمپئن تھے جتنے بڑے بڑے ریکارڈ کیے. یہ کہیں گے انڈر 19 کرکٹ غلط ہے اور اتنا پیسہ دینے کے بعد اب جو بچہ پریکٹس کر رہا ہے وہ اگلے سال تیاری کر رہا ہے اس کی انڈر 19 PGA. سعید بھائی ابھی شعیب بھائی نے بھی بات کہی تھی بڑی اچھی کہ
آپ کی انڈر 19 ٹیم بنگلہ دیش سے ہار گئی, آپ کی پی جی ایل کا کیا فائدہ بھائی, آپ نے پاکستان جونیئر لیگ کرائی, وہ کم از کم اتنا تو رزلٹ ہوتا, دنیا بھر کے کھلاڑی آئے کہ آپ وہاں تو پرفارم کر لیتے. نسیم, جب آپ کا بچہ 15-16 سال کا ہوتا ہے, آپ اندر گھر کے اندر آتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کس ماحول سے بیٹھ کے آ رہا ہے. اچھا ہوتا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, جو ذرا سا اس کے پاس سے سگریٹ کی اسمیل آ رہی ہو یا باتیں اس کی ایسی لاؤڈلی ہو رہی ہو, باپ سے اوپر آواز نکل رہی ہو, تو آپ سمجھ جاتے ہیں یہ صحیح ماحول میں نہیں بیٹھا, باپ ہی آئی ہیں. اسی طرح انڈر 19 پلیئر سے آپ بات کر لیں, وہ مجھے کہہ رہا ہے یار اس میں مجھے پورے پیسے نہیں ملے, 25 لاکھ روپے ملے. آپ کرکٹ ختم. میں شعیب بھائی, میں ایک تھوڑی سی میں آپ سے, میں انڈر 19 جب کھیلا تو اس سے پہلے مجھے آفر آئی ڈپارٹمنٹ سے, آنیسٹ ٹو گاڈ, میں نے ڈیڈی سے کہا ڈیڈی آفر آئی, کہنے لگا کرکٹ کھیلو, پیسے کی نوکری کی بات نہ کرو. پرائڈ امپورٹنٹ ہوتی تھی, یہ ہوتی تھی, آپ لوگوں نے کھیلا ہے. اب کیا پوزیشن ہے, بچہ کچھ بھی نہیں کھیل رہا, وہ کہہ رہا ہے مجھے ابھی تک پورے پیسے نہیں ملے, 25 لاکھ ملے, یہ ملے. یار ختم کر دیا اس ملک کو. راشد بھائی, یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے یہاں پر, یعنی جونیئر سطح پر بھی ہم اگر بچہ صرف اس چیز میں لگ جائے گا کہ آج میرے 25 لاکھ روپے بن گئے میرا پی جی ایل کھیلنے کی وجہ سے, جب اس چھوٹے بچے کو جس کی عمر 17 سال بھی ہو سکتی ہے, 18 بھی ہو سکتی ہے, 19 بھی ہو سکتی ہے, اور اس کو 25 سے 30 لاکھ روپے مل رہے ہوں گے, کیا یہ بہتر ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو ابھی سعید بھائی نے بھی بات کی, وہ جو ایک ٹیکنیکلی ساؤنڈ, مجھے تو لگ رہا ہے کہ آنے والا وقت شاید یہ تیاریاں ہو رہی ہیں, صرف T20 کرکٹ رہ جائے گی, باقی ساری کرکٹ ختم ہو جائے گی, تیاری صرف اسی سمت میں آگے بڑھ رہی ہے کہ اپنے آپ کو ساؤنڈ کرو T20 کرکٹ میں, اب صرف T20 کرکٹ ہونی ہے کیونکہ پیسہ اس میں. ایک بچے کو 25-30 لاکھ روپے مل رہے ہیں 17 سال کی عمر میں, آپ اس کے ایٹیٹیوڈ, پھر سب سے بڑی چیز اس کو آگے کوئی ایسا ڈائریکشن نہیں مل رہی کہ وہ جا کے کھیلے, وہ اسی جو سعید بھائی بتا رہے ہیں اسی ڈریسنگ روم میں جا کے کھیلے گا, وہی ماحول ملے گا. آپ نے پی جی ایل پہ ٹھیک ہے 1 ارب روپے خرچ کر دیے, لیکن پی جے ایل کا فائدہ کیا ہے, مجھے یہ تو بتائیں. سعید بھائی اور شعیب نے بڑی اچھی باتیں کی. اب میرے پاس کوئی زیادہ رہا نہیں ہے, اور آپ نے جیسے پہلے کہا کہ یہ رمیز راجہ کی وجہ سے یہ سب جو رمیز راجہ کو زیادہ نہیں کہیے گا شعیب بھائی, پھر اچھا ناراض ہو جائیں گے. اچھا, مگر صرف رمیز راجہ کا یہ میں پوائنٹ ہے, ورلڈ کپ کا جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ اگر انڈیا نہیں آتی تو ہم نہیں جائیں گے, یہ ان کا بہت اچھا فیصلہ ہے. جو بھی اس فیصلے پہ تو میں آتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیں قائد اعظم ٹرافی کا آج فائنل شروع ہوا, سپر اسٹار جو آپ نے 20 رکنی ٹیم اناؤنس کر دی, کیا کوئی کوارڈینیشن, کوئی کمبینیشن ہے یا نہیں ہے کہ بھائی یہ نہ کوارڈینیشن نہ کمبینیشن, اور کہا جاتا ہے کہ بھائی جو فائنل کے کھلاڑی ہیں, جو ٹیمیں فائنل آئیں گی وہ کھیلنے جائیں گے, وہاں سے آ کے جوائن کریں گے, اور پرفارمنس بھی فائنلی کا کاؤنٹ کرتے ہیں. جب سے یہی سن رہے ہیں 3 سال سے جو فائنل میں پرفارم کرے گا اس کو ہم پھر ٹیسٹ کا حصہ بنائیں گے. ٹیسٹ بھائی سرفراز اگر یہاں پہ 150 رن کرتے تو لوگ آواز کرتے کہ سرفراز نے پرفارم کیا فائنل میں. ینگ لڑکوں کو فائدہ ہوتا ہے سرفراز کے ساتھ, سر کراؤڈ آتا, حارث رؤف کھیل رہا ہے, نواز کھیل رہا ہے, اور لاسٹ میچ میں سرفراز نے جو 100 کیا تو اس کی پرفارمنس ماشاءاللہ سے کافی اچھی جا رہی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو چاند دیتے. کبھی عمران خان صاحب سامنے آ جاتے ہیں کہ میں نے لگوایا تھا کپتان بابر اعظم کو, میں نے کہا تھا کہ یہ بہترین پلیئر ہے, اس کو فوراً کپتان لگا دو. یہ دیکھیں نا فہیم اشرف, عمران خان صاحب کا کام, عمران خان صاحب ویسے تو بات یہ کرتے ہیں کہ مجھ سے سیاست کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرو, لیکن جہاں پہ کپتان والی بات کی اور ٹیم فائنل میں پہنچ گئی تھی تو انہوں نے کریڈٹ لے لیا. اس سے پہلے تو انہوں نے شعیب بھائی کوئی کریڈٹ نہیں لیا, کبھی نہیں بولے کہ میں نے لگوایا. یہاں ٹیم فائنل میں آئی, میں نے بابر اعظم کو لگوایا, ہارنے کے بعد پھر وہ غائب ہو گئے. بس یہ تو ہمارا ٹریڈیشن ہے. اس پہ ورلڈ کپ میں بھی میں نے نہیں, کافی بات ہوئی تھی, میں نے نہیں بولا تھا کہ اب تو وسیم اکرم وغیرہ بھی ڈانس کر رہے ہیں کہ ہم نہیں بابر کو سمجھائے تھا, ہم نہیں بابر کو ٹپ دی تھی. یہ تو اس پہ تو میں بہت بات کر چکا ہوں. جیسے ابھی سعید نے بولا, سعید نے بڑی اچھی باتیں کری ہیں. دیکھیں انڈر 19 سے ایک فائدہ ہے, اب یہ اس کو یوز صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے. ابھی جیسے سعید نے مافیا لفظ بولا, میں اسٹیٹ کہتا ہوں. اس وقت جو مافیا ہے نا پاکستان کرکٹ کا مافیا ہے, وہ ہے ہائی پرفارمنس سینٹر والے. ادروائز کسی کی کوئی پاور نہیں ہے, یہ وہیں سے ٹیم بنا کے دیتے ہیں, یہ وہیں سے کہتے ہیں ڈکلیئر کر دو. ہائی پرفارمنس سینٹر میں لوگ کس نے لگائے؟ بولنے دیں میں آہستہ آہستہ, مطلب یہ 15-20 منٹ کا پروگرام ہے, اس میں وہ نہیں ہوگا, میں تھوڑا. جی اچھا بتائیے. اچھا, اب جیسے یہ ابھی آپ نے بڑی اچھی بات بولی کہ یار 20 رکنی ٹیم اناؤنس کر دی اور یہ نہیں کھیلیں گے, اور حقیقت ہے یہ وہ بھائی آپ نے 14 یا 15 لڑکوں کی ٹیم اناؤنس کرنی تھی, 12-13 کی. اس کے بعد جو یہ ابھی آپ کے انڈر 19 کے بچے کھیل لیتے ہیں, ان کو آپ
स्क्वाड में रखते, इनको ड्रेसिंग रूम का माहौल सिखाते, इनको फील्डिंग के लिए भेजते, ये लोग ग्रूम होते रहते तो नेशनल टीम के साथ, नेशनल टीम के साथ, यही ना। और ये जो सरफराज वगैरह, ये जो जिनको ये नहीं खिलाएंगे, वो अपनी चैंपियनशिप वगैरह के मैच खेलते। तो ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को टोटल मैं एक बात कह रहा हूँ, हाई परफॉर्मेंस सेंटर को कसूरवार है मान लिया, लेकिन सिर्फ हाई परफॉर्मेंस सेंटर तो कसूरवार नहीं है सर। ये तो वसीम तो डायरेक्टली हाई परफॉर्मेंस सेंटर को जवाब देनी है, चीफ सिलेक्टर वो तो जवाब दे रमीज राजा को, वो तो किसी और को जवाब दे नहीं है। नसीम, मैं आपके पिछले प्रोग्राम में ये माफिया जो लफ्ज बोला, मैं नाम ले रहा हूँ इसमें, तो रमीज राजा माफिया के सरबराह है, दूसरे लफ्जों में अगर चेयरमैन है तो। यार देखो, अब बात को आप दूसरी तरफ देखिए, मैं तो अगर चेयरमैन होगा तो भाई, चेयरमैन को सही फीडिंग नहीं जा रही ना, चेयरमैन को तो ये भाई अगर एसएचओ की कोई बात होती है तो एंड ऑफ द डे जाता आईजी पे ही है सर। नसीम, हाँ तो मुझे बोलने देंगे, बोलने देंगे। अगर पहले मैं ऐड कर दूं कि पहले बात तो ये है कि जो अंडर 19 का सिलेक्शन है ना, वो सही नहीं हो रहा। तो थ्रू आउट हम अभी 5 साल से, ये तो मैं पहले बोल 5 साल से जब अनाउंस इंडिया से आप कभी जीत नहीं पा रहे, वो 250 करते हैं, आप 100 में आउट हो जाते हैं। तो हमें चाहिए, जैसे राहुल डेविड को उन्होंने कोच पहले अंडर 19 का बनाया, हमें मियादाद को आगे लाना चाहिए। ये शुएब भाई ने कहा था कि कोई एक यूनुस खान वगैरह, कोई एक ऐसा जो मैं उनके लिए मेंटोर भी हो, रोल मॉडल भी हो। मियादाद, इन सबको एक बना दें। सर इतने सारे रोल मॉडल दिए थे अभी पाकिस्तान जूनियर लीग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसमें सर विविन रिचर्ड्स भी शामिल थे, ग्रेट जावेद मियादाद भी शामिल थे, शाहिद अफरीदी भी शामिल थे, आप शुएब मलिक भी शामिल थे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान जूनियर लीग में इतने बड़े बड़े नाम अपने जूनियर क्रिकेट को बेहतर करने के लिए दे रहे हैं, तो फिर वाई नॉट, जब आपकी नेशनल टीम किसी नेशनल ड्यूटी पर होती है अंडर 19 की, वहां ऐसा कोई नाम क्यों नहीं दिखाई देता? इसका मकसद है कि एक जानिब आप बहुत ऊपर सोचते हैं, एक जानिब आपकी कहीं सोच दिखाई नहीं देती। ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो बात करता हूं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। सऊदी अरब ने मेसी की अर्जेंटाइन को हरा दिया। आज अपनी बका की जंग लड़ेगी अर्जेंटाइन की टीम मेसी की क़यादत में, जब वो मैक्सिको के सामने होगी। लेकिन फुटबॉल में हम कहाँ पर हैं, इस वजह से हम क्रिकेट पे ही बात कर लेते हैं। एक ही खेल रह गया, इसको बचा लें। स्क्वाश तबाह कर चुके हैं, हॉकी तबाह कर चुके हैं, अब जो रह गया उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप हमारे एक्सपर्ट्स की गुफ्तगू सुन रहे होंगे, किसी भी खेल की बेस उसकी डोमेस्टिक होती है, और डोमेस्टिक का भी शुएब भाई, सईद भाई, हम लोग जो आई विटनेस से जाके देखते हैं, उसके बाद कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा कि ये अब गॉड गिफ्टेड प्लेयर्स ये मुल्क देता रहा है। अचानक कोई शाहीन शाह अफरीदी निकल के आएगा, अचानक कोई बाबर आजम आएगा, वो टीम को संभालना शुरू कर देगा, लेकिन जो सिस्टम का काम है वो शायद सही तरीके से नहीं हो रहा। शुएब भाई, आपकी बात अधूरी रह गई थी जी। देखो नसीम, ये जो मैं हाई परफॉर्म, हमारी क्रिकेट का पिलर क्या है? हमारी क्रिकेट का पिलर है मोहम्मद यूसुफ, नदीम खान, उमर रशीद, सकलैन मुश्ताक। हाई परफॉर्मेंस सेंटर यही है ना, तो यही हमारा क्रिकेट प्लेयर है। आप यकीन कर रहे हैं, मैंने अभी मैचेस देखे हैं और मैंने बहुत चीज़ें। अच्छा, अब दूसरे लोग जो हैं वो कोचिस को टीम, अब मिसाल के तौर पे अभी अब्दुल रहमान था, अब अब्दुल रहमान इन्वॉल्व है, अब अब्दुल रहमान इन्वॉल्व है पाकिस्तान अंडर 19 में, वहाँ उसकी टीम कुछ नहीं कर रही, वहाँ से वो टीम दे के केपीके की टीम बनाता है। अच्छा, दूसरी टीमें भी जो बनती हैं इस तरीके से बनती हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर से ये आता है, यार टीम डिक्लेयर कर दो। वो भाई ये हो क्या रहा है? यही तो सारा हमारा मेजर फॉल्ट है। जहाँ तक ये बात है कि अब जैसे चेयरमैन पे बात आती है, चेयरमैन को तो ये कहा जाता है हर चीज अच्छी हो रही है, ये चीज की डिमांड है, वो उसको पूरी करता है। चेयरमैन क्या ऑफिस आते हैं, आके खाना ना खा के चले आते हैं, पूछते नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पे? चेयरमैन ने इनको फील्ड दी, चेयरमैन ने ये दिए। चेयरमैन ने तो नहीं दी, चेयरमैन तो जब से आए ये पुरानी टीम ही काम कर रही है, उन्होंने तो अपनी टीम बनाई नहीं। वो तो पता नहीं अपनी टीम अभी फिलहाल इनके साथ काम कर रही है। ये चेयरमैन से डिमांड करते हैं, चेयरमैन उसको अप्रूव करता है। अभी सीजन खत्म होगा, सब सही हो जाएगा। अभी सीजन खत्म होगा, सब सही हो जाएगा। और जहां तक ये माफिया, ये सईद भाई, मीर हमजा को होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था इस फास्ट बॉलिंग में? जहां वसीम जूनियर को खिला रहे हैं, 20 में शामिल कर रहे हैं, टेस्ट का फास्ट बॉलर, जहां आप शामिल कर रहे हैं मोहम्मद अली को, के जो अभी बिल्कुल नए। आकिब जावेद ने कहा कि ये समझ में नहीं आया कि अबरार और इनकी क्या जगह थी मोहम्मद अली की, इनकी जगह पे मीर हमजा और फवाद आलम की जगह बनती थी। आकिब जावेद ने बिल्कुल सही बोला नसीम।
اور اس وقت بہت بڑی زیادتی ہے پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ. کیا میں کہتا ہوں اس کرکٹ کو, پاکستان کی کرکٹ کو ینگسٹر کی وہ ختم کر دیا, ینگسٹر کی سوچ کو. جو بڑی 4 ڈے کرکٹ میں جو آؤٹ کرتا ہے وہ اتنی آسانی سے آؤٹ نہیں کرتا, اس کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں, اس کا ہارڈ ورک کاؤنٹ ہوتا ہے, اس کا کانسنٹریشن لیول کاؤنٹ ہوتا ہے, اور اتنی محنت کرنے کے بعد 1 سال کے بعد وہ پرفارمنس دیتا ہے. اور اس طرح سے پاکستان کی کرکٹ میں کافی عرصے سے دیکھیں ابھی سرفراز کو یہ لے کے آئے, سرفراز کی پرفارمنس پہ نہیں لائے, سرفراز کو کہیں سے ڈنڈا دیا ہوگا, جیسے سرفراز کو عمران خان نے باہر نکوالا تھا نا, اس کو کپتانی سے نکال دو. سر سرفراز کو میری بات سنیں, اب آپ جب آپ بڑی بات کرتا ہوں آپ کاٹ دیتے ہیں. سرفراز کو پرفارمنس سے باہر نہیں ہوا تھا. سرفراز اوپر سے آواز آئی تھی کہ اس کو باہر نکال دو, ٹھیک ہے, اس کو باہر نکال دیا گیا. اسی طرح جس طرح سے اب آج مجھے پتا چلا عمران نے اس نے بولا جب میں نے کپتان بنایا, مگر جس وقت وہ بابر اعظم کپتان بنا تھا وہ اس قابل ہی نہیں تھا. واقعی صحیح کہا تھا عمران آج خان بھی نے. کرٹیسائز کر رہے ہیں بابر اعظم کی کیپٹنشپ اگر کو. عمران خان نے کپتان بنایا تو کوئی نہیں روک سکتا. اب آپ اس ملک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, ایک چودراہٹ سسٹم چل رہی ہے, جس کا دل چاہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی لا نہیں ہے. نسیم بھائی یہ کرکٹ کے علاوہ بھی آپ دیکھیں میلے میں پورا سعید بھائی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اس فائنل میں اگر سرفراز رنز سکور کرتا نا, اگر وہ جس طرح فارم میں بھی چل رہے تھے پچھلے میچ میں بھی, کیوں نہیں کرتا نسیم؟ دیکھیں اگر وہ کرتا نا, سرفراز کوئی چھوٹا نام ہے, اور رضوان پرفارم نہیں کرتا انگلینڈ کے ٹیسٹ میں, سنیں میری بات سعید بھائی, تو پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ سرفراز وہاں رن کر کے آ رہا ہے اور رضوان نے رن نہیں کیا. بالکل ایسے ہی آگے تک کا سوچتے ہیں سر, آگے تک کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ 20 اناؤنس کر دو. اور ایک اور چیز نسیم میں آپ کو آنیسٹ بتا دوں, سرفراز ہو گیا یا بابر اعظم ہو گیا, سرفراز کو فواد عالم کو کیوں باہر نکالا ہے؟ آپ اظہر محمود کو اظہر علی کو کیوں نہیں نکالتے؟ اظہر شفیق باہر ہو جاتا ہے, آپ اس کو اظہر شفیق باہر ہو جاتا ہے, امیر حمزہ باہر ہو جاتا ہے. یہ میں تو ورلڈ کپ میں آ کے صرف اس وجہ سے نہیں بیٹھا تھا, میں آنیسٹ بتا دوں, آپ نے مجھے کہا تھا, میری طبیعت بھی صحیح نہیں تھی. سعید بھائی آپ کو مس کیا, شعیب بھائی نے سب سے زیادہ مس کیا, یہ بتا دوں آپ کو, روز ایمانداری سے پوچھتے تھے سعید ہے کہاں, یہ میں آپ کی بالکل آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں شو میں, شعیب بھائی کے میرے پاس فون بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ کہاں ہو بھائی, فون بھی بہت آیا میرے پاس, مگر بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مزہ نہیں آ رہا میرے بیہاف پہ جو یہ دونوں بول رہے نا, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا چلیں, اچھا بولنا ہوگا میں خود بولوں گا. اوکے شعیب بھائی, آپ کے بیہاف پہ کوئی بات نہیں کر رہے. راشد بھائی یہ جو ابھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ نے ٹیم میں وہ کھلاڑی شامل کیے ہیں کہ جن کو موقع ہی نہیں ملے گا سیریز کے اندر, پھر آپ نے 20 اناؤنس کر دیے, لیکن ایک پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے یہاں پہ. اگر سرفراز یہاں پہ 150 رن کی اننگ کھیل جائیں, فائنل میں چانسز ہوتے ہیں, وہ جس طرح کی فارم میں چل رہے ہیں وہ بھی آنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹیم میں, اور رضوان کا پہلا ٹیسٹ خراب ہوتا ہے تو یہی میڈیا اور یہی ایکسپرٹ جتنے بیٹھے ہوئے نا سب بات کر رہے ہوتے سرفراز اچھی فارم میں, سرفراز کو موقع دو. تو وہ جو ایک آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ بنا لی ہے نا جو اندر, وہ اس میں میرے خیال ہے کسی کو نہ آنے دیں, اس کی بھی پلاننگ دکھائی دے رہی ہوتی ہے, 20 اناؤنس کر دو. یہ تو کافی عرصے سے, جیسے سعید بھائی نے کہا, یہ تو سرفراز کو جب انہوں نے کپتانی سر آپ ہوم سیریز کھیل رہے ہیں, تب بھی آپ کو 20 اناؤنس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ صرف شعیب بھائی جو کہنا اوبلائش کر رہے ہیں, بالکل آپ نے کیا کیا کہ 4 اوبلائش کر دو تاکہ لوگ بولیں ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں نا لوگ بولیں گے کہ بھائی جو تم نے یہاں پہ وہ آپ نے ٹیسٹ ٹیم میں فہیم اشرف کو T20 میں ہونا چاہیے, حماد وسیم جہاں ورلڈ T20 میں ہونا چاہیے تھا, دو آل راؤنڈر ہم وہاں مس کر پاکستان کی پیچھوں پہ لے آئے. اب یہاں ان وکٹوں پر آپ دیکھیں کیا اشر ہوگا آپ کے سامنے ہے, اتنا آسان نہیں ہے, آپ یہ مت سمجھے گا. راشد بھائی یہ واقعی میں سمجھ میں نہیں, اور فواد عالم کا سعید بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ اس کو ہمیشہ ہونا ہی چاہیے نا, کیونکہ راشد بھائی 4 اننگیں فلاپ ہونے سے مقصد یہ تھوڑی ہے کہ آپ ٹیم سے باہر کر دیں. اور کیا 5 سینچریاں اس نے لگاتار کی ہیں, اور اس کو تو نمبر 6 کا اسپاٹ جو ہے ویسے بھی خالی ہے. یہ ویسے اتنی کھل کے ناانصافیاں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. دیکھیں آپ, میں بالکل کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن کراچی پاکستان کا ہی حصہ ہے, ہم پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں, لیکن اتنی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے کہ فائنل بھی نہیں کھیلنے دو, ٹیم میں بٹھا کے رکھو, جہاں پہ ضرورت ہے وہاں ساتھ لے کے رکھو تاکہ وہ پرفارم نہیں کر دیں. یہ سب نظر آ رہا ہے شعیب بھائی, ایسے کیسے چلے گی ہماری کرکٹ؟ نظر آ رہا ہے, میں نے تو ابھی منہ سے کہہ دیا, یہ ہمارا جو پلیئر ہے یہ پاکستان کی کرکٹ چلا رہے ہیں, ان کی یہ کلاس ہے. میں نے تو آپ کے اسٹیٹ نام بھی لے دیے, اور جہاں تک دیکھیں ابھی سرفراز کی بات ہے, دیکھیں پاکستان کے ٹاپ کیپٹنوں میں سے ہے سرفراز. اچھا سرفراز مطلب پرفارمر ہے. اچھا سرفراز کو یہ ابھی نہیں, مطلب
ایک اسپاٹ میں لاتے ہیں دوسرے میں ہٹا دیتے ہیں. رکھ تو رہے ہیں ٹیم کے ساتھ, اچھا انہیں ڈر یہی ہوتا ہے. لیکن یہاں سرفراز کو بھی اب ان کو اسٹیٹ کہنا چاہیے, جیسے حفیظ وغیرہ نے, شعیب ملک وغیرہ نے, کہ یار اگر آپ مجھے کھلاتے ہو تو مجھے اسکواڈ میں رکھو, نہیں کھلاتے تو مجھے ڈومیسٹک کھیلنے دو, مجھے ڈومیسٹک کھیلنے دو. اب یہ اسٹیپ بھائی وہ پہلے ہی اس نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ میں کپتانی نہیں چھوڑوں گا, آپ مجھے ہٹا دیں, تو آج تک وہ عطاب کا شکار ہے. ابھی کون سا کھلا رہے ہیں ابھی یہ جو سرفراز کی کلاس ہے, سرفراز تو آرام سے, اور جو یہ ابھی ناردرن کی بالنگ ہے اسی کے خلاف ابھی اس نے کراچی میں 100 کچھ رن کرے, یہاں پھر 150-200 کر دے گا. جو سرفراز کی کلاس ہے سعید بھائی, یہ بہت کھل کے نہیں ہو رہا کچھ. میں واقعی میں یہ پاکستان تو پاکستان میں بسنے والے ہر شخص کا ہے, چاہے وہ کراچی میں رہتا ہے, چھانگا مانگا میں رہتا ہے, یا پتوکی میں رہتا ہے, جہاں بھی رہتا ہے, سب کا ہے. اور جہاں سے جو بہتر ٹیلنٹ ہوگا, جس کی جس وقت ضرورت ہوگی, آپ اس کو کھلائیں گے. میر حمزہ ایشیا کپ میں بنتا تھا کیونکہ آپ کے پاس لیفٹ آرم فاسٹ بالر نہیں تھا. ساری دنیا یہ بات کر رہی تھی, لیکن آپ نے شامل نہیں کیا. اس ٹیسٹ سیریز میں آپ محمد علی کو لے آتے ہیں, وسیم جونیئر کو لے آتے ہیں, میر حمزہ نظر نہیں آتا. میں نے تو ٹویٹ کیا تھا, میں نے کہا بھائی تم واپس کے پی کے چلے جاؤ تو شاید تمہیں کوئی موقع مل جائے گا, یہاں تمہیں کوئی موقع نہیں ملنا. یہ کون سی پھر ہمارے کراچی کے لڑکے کرکٹ چھوڑ دیں سر. بالکل آپ نسیم صحیح کہہ رہے ہیں, اور میر حمزہ کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اس کو نہیں کھلایا کراچی کے ہونے کے ناطے, سندھ کے ہونے کے ناطے. نہیں تو اگر میر حمزہ کے پی کے کا ہوتا, پنجاب کا ہوتا, یہ کھیل جاتا. اب مگر اتنی آسانی سے پاکستان کھلانا, پاکستان ٹیم کی محنت سب ضائع جا رہی ہے. آپ آنیسٹ بتا رہا ہوں, مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے جو سسٹم چل رہا ہے. اب تو کرکٹر کو صرف کوئی ایم این اے, ایم پی اے یا وزیر کو کسی سے تعلقات لگا لیں آپ, اور وہی لڑکا کھیل سکتا ہے, نہیں تو پرفارمنس پہ نہیں کھیل سکتا. ایک یا 2 سال بعد آپ دیکھ لینا, یہ جتنے ہمارے ایکس کرکٹر ہیں ان کے بچے آ جائیں گے. اب ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں, کیسے آئیں گے؟ اب یہ تو مجھے نہیں آ سکتے. چلو صحیح ایک معین خان کے ساتھ اسٹیپنل کیس ہو گیا, وہ بھی T20 اسپیشلسٹ ہے. آپ کا کوئی لڑکا کوئی ٹیکنیکل سون والا آ ہی نہیں سکتا. کرکٹر کا بچہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, آپ کوئی بھی کرکٹر کا فاسٹ بالر ہو یا کچھ بھی ہو, وہ آئے گا بہت ڈسپلن سے. اب کرکٹ ختم ہو گئی یار, صحیح کرکٹ اب ختم اس طریقے سے کہہ دیتے ہو. ابھی آپ کو پتا ہے یہ جو انڈر 19 ہوئی ہے, کتنے پلیئروں کے بچے کھیلے ہیں, بس وہیں تک کھیلتے رہے. پاکستان کھیلنے کی بات بتا رہا ہوں. ہاں تو ابھی کہاں ٹائم, پاکستان صرف انہی کے بچے آئیں گے, جو انہی کے بچے آئیں گے جو پی سی بی میں کوچ ہیں. میں نے یہ نہیں بولا کہ کل آ جائیں گے, میں نے کہا 2-3 سال بعد انہی کے بچے کھیلیں گے. مگر آپ دیکھ لیں نا, اعظم کو کہاں چانس دیا؟ نہیں تو سر T20 میں بنتا, اعظم تو T20 میں بہت جلدی ہو جاتا. T20 میں نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اعظم خان T20 کا اچھا پلیئر ہے, اچھا بات ہے. آپ کا آج دور کس چیز کا, پاور ہٹنگ کا. نہیں, وہ تو ٹوٹل پاور ہٹنگ کا دور آ گیا ہے سر. آج ہم بابر اعظم اور رضوان پہ کرٹیسائز کرتے ہیں ایز اے اوپنر, تو وہ جو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں پراپر طور پہ 6 اوور کا پاور پلے, ہم اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ 7 میچ میں 100 رن ہیں بابر اعظم کے. سر رضوان کی اگر ٹیسٹ سیریز میں ٹیسٹ کرکٹ میں پرفارمر اٹھا لیں نا, پرفارمنس اٹھا لیں پچھلے 4-5 ٹیسٹ کی, رضوان اسٹرگل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن وہ جو اندر وہ کیا کہتے ہیں, وہ ساتھی بنے ہوئے آپس میں دوستی آ رہی ہے نا, اس سسٹم میں یہاں میں آپ سے اختلاف کروں گا. ابھی یہ آسٹریلیا کے اگینسٹ 100 کر رہے ہیں رضوان نے. سر وہ جو 100 کیے تھے وہ بھی مطلب 100 ہوتے ہیں سر, 100 ہے, اس کے علاوہ چلے مجھے بتائیں. اس کی کلیئرنس نہیں مانگ رہا. اچھا ایک سر, اگر وہ 8 ٹیسٹ میچوں میں 100 کر دیتا ہے اور باقی میں 25 کو نہیں کرتا, اس کو مانیں گے آپ؟ آپ سے کوئی کلیئرنس نہیں مان رہا, میں کسی کو منوا نہیں رہا, میں نالج میں اضافہ کر رہا ہوں کہ ابھی آسٹریلیا کے اگینسٹ اس نے 100 کرے. سر بابر اعظم پہ کیوں کرٹیسائز ہو رہا تھا؟ بابر نے بھی 100 کیا تھا, لیکن ورلڈ کپ میں کیوں کرٹیسائز ہو رہا تھا؟ رضوان پہ کیوں کرٹیسائز ہو رہا تھا؟ اب میں ابھی یہ 4 ڈے کی بات کر رہا تھا. اچھا اب ورلڈ کپ میں تو میں تھرو آؤٹ کہتا آ رہا ہوں, آپ ہسٹری اٹھا لو, یہ دونوں رنز کریں گے آپ 80% جیتیں گے. سر وہ یہ دونوں رنز نہیں کریں گے, یہ والے رنز ویسے سمجھ میں نہیں آتے ہیں یہ سمجھ میں آئیں گے بھی نہیں. کس ہاں یہ رنز ویسے, یہ رنز پاکستان, یہ بابر اور رضوان کے رنز سب چپ ہو گئے, سب بہت باتیں کر رہے تھے. ادھر فائنل آ رہے ہیں, ادھر ایک آواز نہیں آ رہی ہے کسی کی, بابر اور رضوان. صرف میں 2 لوگوں سے پوچھوں گا, یہ ہمیں یہ پیئر کنٹینیو کرنا چاہیے ابھی یہ سوال اچھا ہے بعد میں یا نہیں؟ اب یہ ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ میں اتنا جانتا ہوں پاکستان کی کرکٹ جو ختم ہوئی ہے اور آگے جا کے ختم ہو جائے گی ان دونوں کی وجہ سے. بس راشد بھائی, ان دونوں کو آگے چینج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ صرف ہاں یا نا, اس پہ میں کل بھی بات کروں. شعیب بھائی چینج کرنا چاہیے یا نہیں؟ ابھی یہ ڈومیسٹک کرکٹ میں دیکھتے ہیں یہ پی ایس ایل میں کون نظر آتا ہے؟
अभी तो यही बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू है जिसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। सईद आजाद साहब आए, आप बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और इंशाल्लाह आता रहूंगा। तस्बीह आपके भी हाथ में देखिए, दूसरे आदमी है। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके हाथ में तस्बीह राशिद होगी, इसरार उसी भाई का काम बहुत उतर बहुत जाएगा। शुक्रिया। शुएब शुक्रिया हबीब भाई आपका invite थैंक यू वेरी मच। तो फिर कह रहा है जिसके हाथ में ये आपसे तस्बीह होती है, इजाजत- उसका काम उतर जाता है, जिसके हाथ में तस्बीह होती है ना वो दूसरे का काम लगा देता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त है, और वाकई में बात ये हो रही है, आप अपने क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट पे दावे तो बहुत करते हैं, 1 अरब खर्च कर दिए, 6 अरब खर्च कर दिए। आपका जो टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच जो फाइनल है, और सीरीज में भी अभी टाइम बाकी है, आप वहां से स्टार्स खींच लेते हो, आप 20 रुकनी टीम अनाउंस कर देते हो। होम सीरीज में तो टीम ही 13 रुकनी अनाउंस होती है, 14 रुकनी अनाउंस होती है। आपने 20 अनाउंस करके क्या पैगाम दिया कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, आपके लिए कैंप बेहतर है। तो बंद करें डोमेस्टिक क्रिकेट और कैंप लगा लिया करें सारों साल, इसी तरीके से शायद आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैट, अल्लाह निगहबान।